बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आपकी खिदमत में जनाब आज रखेंगे कि साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के और वो किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और किस तरीके से उनकी अरबों रुपए के स्कैंडल। ये नहीं सिर्फ एक दो चीज़ों में आपके सामने रखता हूँ, बाकी जो एक पूरी दास्तान है वो एक अलग सूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तो ज़ाहिर है कुछ लोगों ने हाई कोर्ट जाने का भी जो है वो कहा है। जब ये डॉक्यूमेंट सारे आए हैं, मैं आपको ये दिखाऊं कि ये 90 से जायद टेंडर्स हैं जो सिर्फ 16 माह में हुए और आउट ऑफ दी यानी रूल आपने देखा कि कैसे होगा, यानी गैर कानूनी करप्शन बदनवानी कैसे होती है, यानी काम ही गैर कानूनी उसके बाद और इस लेवल पे है। आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। नंबर वन, मैं अगर आप देखूं तो ये मैंने कहा आउट ऑफ रूल, यानी गैर कानूनी टेंडर्स हुए हैं 2.5 अरब रुपए के, उस वक्त जब ये बताया जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, इमरान खान दिवालिया कर चुका है। ये सिर्फ हजारा की मैं बताता हूं, पूरे मुल्क की बात करेंगे तो अलग बात है। हजारा में 2.5 अरब के मुर्तजा जावेद अब्बासी को टेंडर मिले, 2.5 अरब के जनाब कैप्टन सफदर जो उनके भाई सजाद लड़े जीते थे उनको मिले, और 1.5 अरब के मलिक आफरीन को मिले। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उनको जो मिले तो मलिक आफरीन के टेंडर जो है वो आल्दो कि उन्होंने भी कोशिश की आगे पीछे इस्लामाबाद आने की, लेकिन उनका ये स्टे हुआ और उन्होंने फिर एबटाबाद में जाके टेंडर्स किए अपने ही हजारा डिवीजन में। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट मानसरा में कैप्टन सफदर के भाई के टेंडर सारे के सारे वहां पे हुए और उन कंपनीज को चेक करें कितनी कंपनीज है। अच्छा, मौसूफ जावेद मुर्तजा अब्बासी साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब के टेंडर इस्लामाबाद में हो रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, कैसे होते हैं। और फिर सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज जो है जिनको मैक्सिमम टेंडर दिए गए, जिनकी तादाद 2 अरब से भी ज्यादा बनती है, वो लोग कौन हैं वो भी आपके सामने रखते हैं जनाब। जो कि मुर्तजा जावेद अब्बासी और उनके भाई मुर्तजा जावेद हैं, फिर इनके भाई हैं मुस्तफा अब्बासी, फिर तायर हैं। इन तीनों में अच्छा, 2 तो ज़रा मुख्तलिफ मामलात में पार्टनर भी हैं, लोगों को कॉलें करते रहे, मैसेज करते रहे, वॉइस मैसेज इनके मौजूद है, अगर किसी को चाहिए होगा मिल जाएगा जितना डाटा है। और अगर जो अभी कहा भी जा रहा है कि हाई कोर्ट में जा रही है, ये फौरन मेरे ख्याल से दूसरे लम्हे में ही ये मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब इलेक्शन ही लड़ पाएंगे। अगर आप बाकी लोगों को एक छोटी छोटी चीज पे नोटिस और एंटी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इतना बड़ा स्कैंडल है, और अगर तो फिर सब इसका मतलब है कि आपकी रियासत के सारे इदारे मिलकर करप्शन करते हैं, इसमें दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, 3 कंपनियों को टेंडर दिए गए, ये मैंने बताया कि इसमें तकरीबन 40 के करीब कंपनीज बनती हैं जो कि एलिजिबल हैं। 3 कंपनी कौन सी हैं? एक तो जनाब है सरदार मुस्तफा एंड सन्स। आपको पता है सरदार मुर्तजा कौन है? उनके साथ है गुलाम मुर्तजा, इनकी गुलाम मुर्तजा की भी कंपनी है। फिर उसके बाद आ गई जनाब मिस MS अब्बासी एंड सन्स। आपको पता है कि जनाब आबद अब्बासी साहब, उनके वालिद इख्तियार अब्बासी साहब, उनके ये बेटे हैं, लोरा से इनका तल्लक है, इनके पास काम मैक्सिमम गया। फिर इनका जो कंपनी का नाम है सरदार खालिद ठेकेदार, जिनको टिकट भी मिल गया अब पीके जनाब 43 PMLN का। MS इसहाक एंड सन्स इनकी कंपनी का नाम है। और जुल्फकार, अब आप इसी से अंदाजा करें, सिलदार खालिद के साथ जो भाई हैं मुर्तजा जावेद के, जुल्फकार, वो उनके पार्टनर हैं। और फिर इसी तरह ताहिर अब्बासी साहब, जिनको कॉल करके पैसा उठाते रहे। आप सिर्फ कुछ भी ना करें उस दौर में इन तीनों भाइयों के, चारों भाइयों के आप CDR निकाल दें, किस किस के साथ राब्ते में, कहां कहां मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब खुद भी शामिल है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब इसी से अंदाजा करें। एक तो यह है कि DG साहब फैज शाह साहब, जिनका तल्लक एबटाबाद से, आप रिटायर्ड हो गए हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से, अब ये भी जरा सुन लें, गैर कानूनी तरीके से मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने उनको लगाया पहले DG, फिर उनसे काम करवाए अपने। फिर एक्सियन जो यहां पे थे, मेजर रिटायर्ड लतीफ अवान साहब, ये बेसिकली एक्सियन है सिविल, जो एक्सियन है सिविल डिवीजन 5 के, जिसके एरियाज में आता है जिला रावलपिंडी, चकवाल और अटक आता है। इन्होंने टेंडर क्यों किए? एबटाबाद के, इस्लामाबाद में, मैंने कहा सिर्फ इस्लामाबाद में एबटाबाद के टेंडर हुए, और मुर्तजा जावेद अब्बासी के पास जो पैसा था वो टेंडर हुए, क्योंकि एबटाबाद के जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वहां पर उनकी अप्रोच थी, वहां पर वो स्टे भी ले सकते थे, वहां पर वो जाके जो है वो एहतजाज भी कर सकते थे। यहां इस्लामाबाद में चंद ठेकेदारों को बता के, और बाकी लोगों को, आपको पता है कि यहां पर फिर इस्लामाबाद में अप्रोच ही नहीं होती लोगों की, तो यूं 3 बड़े लोगों को जहां ठेके दिए गए। और इसमें सद्दाम मुस्तफा, उसके पास तकरीबन 60 से 65 करोड़ के ठेके उसके पास गए। फिर इसी तरह सरदार खालिद के पास कोई 35-40 लाख करोड़ के गए।
پھر عباسی اینڈ سنز یعنی عابد عباسی جو ہیں ان کے پاس 30-35 کروڑ کے ٹھیکے گئے، اور پھر غلام مرتضیٰ، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کن کے نام ہے، گلیات کے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اس قدر دیدہ دلیری کہ ڈی جی جو ہے وہ فیض شاہ بھی کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں یہ کسی طرح پہلے پریسیڈنٹ نہیں مل رہا کہ ساتھ ہی آپ کے ڈسٹرکٹ مانسیرا کے یعنی سجاد جو ہیں کیپٹن صفدر کے بھائی، وہ اپنے سارے کے سارے پروجیکٹ میکسیمم جو ہے وہ دیتے ہیں مختلف ٹھیکیداروں کو، اور یہ یہاں پہ 3 ٹھیکیداروں کو ملتے ہیں، اور جو ٹھیکیدار واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے، اور ایک وائس میسج اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو سب بتائی جا سکتی ہیں، کہ جس میں کہہ رہے ہیں جناب یہ ہماری کمپین کریں گے، اس لیے جو ہے نا ان کو ذرا ہم نے ٹھیکے جو ہے نا وہ دینا شروع کر دیے۔ اچھا اب ایک لسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے پاس کوئی 90 سے زائد ٹھیکے ہیں جو ٹھیکے دیے گئے ہیں صرف مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جہاں جہاں پارٹنر تھے۔ ویسے تو میں بتاؤں کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، آپ پارلیمنٹ میں ایک نائی بیٹھا ہوا ہے، وہ نائی بھی کہہ رہا ہے، وہ اس کی بھی آڈیو میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ ذرا خود سنیں کہ مرتضیٰ جاوید عباسی نائی سے بھی پیسے لے کے اس کو بھی وہ ٹھیکے دیتا ہے اور اس سے بھی پارٹنر بنتا ہے، تو پھر اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ عباسی صاحب یعنی ایک دبا بن گئے ہیں۔ مطلب عباسی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہے کہ اب یہ حالات رہ گئے ہیں کہ انہوں نے عباسیوں کا نام روشن کرنا ہے۔ عابد عباسی صاحب جناب ان کو ٹینڈر ملا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ملا ہے 4 کروڑ 85 لاکھ، جس پہ لکھا ہوا ہے، یہ 20% ابو بھی ہوا ہے کیونکہ ریٹ بڑھا دیے گئے، ٹھیک ہو گیا، یعنی تقریباً 6 کروڑ کا ایک ٹینڈر ہے۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کو ملا ہے جناب، پھر یہ 6 کروڑ کا ایک ٹینڈر ملا۔ یہ جو عابد عباسی کو ملا ہے یہ ہے ریکنسٹرکشن آف پری میکس روڈ فرام باڑیاں تو شیر تحصیل لورا ڈسٹرکٹ، جناب ایبٹ آباد ہے۔ اچھا 2.40 کلومیٹر یعنی 2.5 کلومیٹر کا یہ ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 6 کروڑ سے زائد پیسے ان کو ملے یہاں پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ریکنسٹرکشن آف پریمکس روڈ فرام چھانگلا گلی چنواری ہے ٹو ہائر سیکنڈری اسکول زیارت، یہ بنا ہے جناب مصطفیٰ کو ملا، سردار مرزا کو ٹھیکہ مل گیا۔ پھر عابد عباسی کو گھوڑا گلی تحصیل لورا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا ہے، یہ روڈ ہے فرام لورا ٹو گھوڑا گلی والی۔ پھر یہاں پر جناب ان کو ملا تقریباً یہ 3 کروڑ کے قریب، یعنی یہ جو ریٹس لکھے ہوئے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکیں گے، یہ اس سے 20% ابو کیا گیا ریٹ کے، جناب ریٹ بڑھ گئے ہیں اور پہلے ہی ابو دیے گئے ہیں۔ اچھا اب ذرا اس میں ایک کریم جو ہے نا میکسیمم لے لی گئی ہے اور اس میں چیزیں سامنے آ گئی، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں ایک پینی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی۔ تو مرتضیٰ جاوید عباسی کو ڈی جی فیض شاہ کا تبادلہ کروا کے اسلام آباد میں ٹینڈر کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور پھر ناقص کام جہاں جہاں پہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک کام ہوا تھا جو کنسٹرکشن آف روڈ فرام بٹکنالا تھا چھپری، یہ ہوا تھا جناب ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہوا تھا، سردار خالد کے پاس یہ کام تھا۔ یہ 3 کروڑ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ 9 کروڑ سے اوپر کام گیا ہے، 9 کروڑ سے اوپر کام گیا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ تو پورا کا پورا سردار خالد کے ٹکٹ کے پیسے بھی اور اس کے بعد کمپین بھی اس میں نکل آتی ہے، اور پھر وہ لوگ اسی میں جاتے ہیں۔ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا اس میں چیزیں آپ دیکھیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ آپ کے یہ پی ڈی ایم جو ہے نا 16 ماہ میں یہی رونا روتے رہے کہ جناب ملک دیوالیہ ہو گیا۔ صرف ہزارہ میں تقریباً یہ جو میں دیکھ رہا ہوں 7 ارب روپے کے صرف ہزارہ میں ٹھیکے گئے ہیں، اور باقی آپ پورے ملک کی بات کریں تو کتنے ٹھیکے گئے ہوں گے، اور یہ اس وقت ہوا الیکشن سے پہلے۔ اس وقت بھی ملک کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں کہ روڈز جو ہے نا وہ اکھاڑی گئی ہیں اور یہ کرنے گئی ہے۔ میرے خیال سے اس سے بڑھ کر اور کوئی اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور یہ جو ٹینڈرز ہوئے ہیں یہ اس قدر یعنی بالکل کلیئر یہ کیس ہے، اور میرے خیال سے ہائی کورٹ کے اس سے بھی جونیئر کورٹ جو ہے اس کے سامنے بھی یہ سارے ثبوت رکھ دیں کہ یہ جناب ہے۔ اور مزے کی بات ایک اور بھی بتاؤں، یہ سٹے بھی ہوا ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ سٹے بھی ہوا ہے، اس کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ پی ڈبلیو ڈی اس طریقے سے کام کرتی ہے، بیسیکلی تو انہوں نے اصل ملک کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، لیکن وہ کنسٹرکشن کے نام پر ایک بہت بڑا دبا اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جناب وہ یہ مل کے سارا کچھ وہ یہ کرتے رہے۔ اور پھر جو سینٹرل چیف جناب انجینئر یہاں پر انوار الحق ڈوگر ابھی تو موجود ہیں، ان کے پاس بھی کچھ چیزیں لگائی گئی ہیں، وہ کلیئرلی یعنی پی ڈبلیو ڈی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا کیس ہے کہ یہ 1 منٹ لگائے بغیر نہ صرف فوراً معاملات پہ سٹے ہوگا بلکہ الیکشن لڑنے سے بھی وہ بھاگ جائیں گے۔ لیکن ظاہر مسئلہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں، ان کے بھی لگے جتنے زیادہ ہیں، میں اگر آپ دکھاؤں یہاں پہ نذیر عباسی کا بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل یہ دیکھیں
notice for the short date till then the notification shall remain suspended, یعنی یہاں پہ متنازع جو ہوا اس کو انہوں نے یہ روک دیا گیا. لیکن کیا ہوا, یہ کمپنیز ہیں اب سوائے 3-4 کمپنیز کے جن کو یہ دیا گیا, اب میں آپ کو ٹھیکے بھی بتا چکا ہوں ان لوگوں کو دیا گیا, اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہے جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے پارٹنر ہے. اب اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں. اب اچھا جائے گا کون؟ ظاہر سب کے لگیج ہیں. اگر بیسیکلی عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ عوام کو کس طریقے سے بیوقوف بنانا ہے اور اس طریقے سے جو کیا جائے. اور یہ جو فیض شاہ تھا یہ جونیئر تھا, یہ اس وقت اس کو ڈی جی بٹھا دیا. ڈی جی بٹھانے کے بعد اب پی ڈبلیو ڈی میں جو ان کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے, کچھ ثبوت آ رہے ہیں, وہ میں الگ سے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بیسیکلی موصوف جو ہے نا وہ ان کا اپنا لگیج اتنا زیادہ ہے, اور پھر کتنے کتنے یہاں پر جو ہے نا ٹھیکوں میں پیسے کس طریقے سے لیے گئے یہ ذرا آپ اب دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب آ جاتے ہیں, تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, لیکن فی الحال میں بتا دوں. نذیر عباسی صاحب انہوں نے کیا کیا کہ ٹینڈرز اوارڈ ہوئے, اور کچھ ایریاز میں جہاں پر ان کو کم ووٹ ملے یا نہ ہونے کے برابر ووٹ ملے, تو وہاں پر بھی جناب اچھا ٹھیکیدار کون تھے؟ نذیر عباسی کی یہ پروجیکٹس جو تھے ان میں ٹھیکیدار کون تھا؟ حفیظ عباسی اور عابد عباسی, جن پہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے, ان کے والدین جو ہے نا وہ بلکہ شور شرابہ کر کے بھی بتا دیں گے ہم مسلم لیگ نون کے ورکر کارکن ہیں, اور ہر لحاظ سے وہ کھڑ گئے. ان کو ٹھیکے دیے گئے, اور پھر خود دلچسپی نہیں شو کی, اور وہ ہوا کیا کہ وہ ایوارڈ نہیں ہوئے اور پیسہ واپس پشاور چلا گیا. اب اس میں جو ایریاز میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اس میں جناب یہ ساری اسکیمیں تھی جو ہوئی تھی, ڈپارٹمنٹ نے فنڈ بھی دے دیے, سارا کچھ ہوا, اور حفیظ عباسی اور عابد عباسی کو کہا جا کے کام کریں, لیکن یہ کام جو ہے نا نہیں ہو سکا. میرے پاس یہ کچھ ایریاز لکھے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ شاید اس دوسرے پیج پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ان ایریاز میں اب یہ ہوا کہ جناب نذیر عباسی صاحب نے کام نہیں کیا, اور وہاں پر کیا ہوا کہ اچھا مسئلے کی بات ہے کہ اگر حفیظ عباسی اور عابد عباسی نے کام نہیں کیا, جب ادارے نے ان کو کہہ دیا ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ جب کام کریں, جب ایوارڈ ہو گیا یعنی ورک آرڈر بھی آ گیا, تو پھر ان کو کرنا چاہیے تھا. اب یہ ڈیلے کروا کے کیا کیا گیا کہ پیسہ واپس چلا گیا, اور ان ٹھیکیداروں کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں رکاوٹ بھی یہ موجود تھے کہ جناب یہ کرتے رہے. تو یہ کوئی 60-70 کروڑ کے ٹیکے جو ہے نا وہاں پہ کینسل ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ پی کے 40 کا یعنی جو یہ کام تھا بیسیکلی بوئی دلولا, شاید اگر کوئی نام غلط ہو گیا تو آپ دیکھ لیجئے گا, 24 کروڑ کا کام یہ تھا. پھر اسی طرح جو ہے وہاں پر ایم ایس زرداد خان کمپنی تھی, یہاں پر وہ کام چھوڑ کے بھاگ گئی. وہ بھی کام آپ کو پتا ہے, کام جب چھوڑ کے بھاگ گئی تو وہ بھی نام آیا کہ جناب نذیر عباسی نے یہ وہ کیا, اور وہ کھل کے بولنا شروع ہو گئے وہ ٹھیکیدار صاحب کہ جناب نذیر عباسی ہمارے سے ملا ہوا تھا, اور وہ پیسہ پورا لے گئے اور کام ادھورا چھوڑ کے بھاگ گئے. نیب میں کیس بن گیا. پھر جی ڈی اے کے 2 پلاٹ ہیں, اب وہ بھی جناب ذرائع نے کچھ چیزیں شور کی ہیں کہ جناب اس میں یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیڈنگ تو ہوتی ہے, وہ دکھاوے کے لیے ہوتے. 2 پلاٹ جو ہے نا نذیر صاحب نے اپنی فیملی کو بھی لے کے دیے. اس پہ بھی ڈیٹیل الگ سے کروں گا, لیکن فی الحال آپ کو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے بارے میں بتانا تھا کہ جو پارلیمنٹ لاجز کی ایک نائی سے بھی پیسے نہیں چھوڑ رہے, تو وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2.5 ارب روپے میں سے انہوں نے پیسے نہیں کھائے. اور جس خوبصورتی سے انہوں نے یعنی ایلیگل کام کیے ہیں کہ ٹینڈر ہی اٹھا کے اسلام آباد لے آئے, اور اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ بندر بانٹ ہوئی, 3 ٹھیکیداروں کو ملے, اور اب ٹھیکیدار جو ہے ان کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے ساتھ دیوالیہ اس ملک کو کر رہا کون رہا ہے, ناقص کام وہاں پر ان ایریاز میں ہو رہا ہے. وہ لوگوں نے جو فوٹیج بھیجی ہے وہ بھی آپ کے سامنے